नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मन काना मरीज़न औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्यिल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ानुल मुबारक के ख़ुसूसी प्रोग्राम रहमत रमज़ान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैयद इफ्तिखार अली गिलानी और मैं इस वक्त मौजूद हूं ISP के स्टूडियोज़ में। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना हम पर साया फ़गन है। हम जहां रोज़े रखते हैं वहां नमाज, तरावी और तिलावत के साथ अपने वक्त को गुजारते हैं। नाज़रीन कराम, आज जिस मौजू पर हमने गुफ्तगू करनी है वो है रोज़े के अहकाम। इस अहम मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं मोहतरम जनाब डॉक्टर मोहम्मद माविया साहब। आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं शोबा उलूम इस्लामिया, इंस्टीट्यूट ऑफ सदर्न पंजाब, मुल्तान। इसके साथ साथ आप एक बहुत बड़े माशाअल्लाह आलिम दीन भी हैं, हाफिज़ भी हैं, कारी भी हैं और माशाअल्लाह शोबा उलूम इस्लामिया के हवाले से, इस्लामी मालूमात के हवाले से इनकी बड़ी ग्रिप है और ये बहुत से इनके रिसर्च आर्टिकल्स भी हैं और बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंसेस में भी आप शिरकत फरमाते हैं। तो इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं आपका बेहद ममनून हूँ कि आप इस अहम मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे स्टूडियो से तशरीफ़ लाए। डॉक्टर साहब, रोज़े के अहकाम के हवाले से सबसे पहले मैं आपसे ये बात करूँगा कि रोज़े की नीयत कैसे करनी है। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने मुझे इस अहम मौजू पर गुफ्तगू करने का मौका दिया। ज़ाहिर है कि हम रमज़ान मुबारक के हवाले से ख़ास तौर पर मैं बात करूँगा कि यहाँ हम इबादत करते हैं और इबादत के अहकामात हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है जी, क्योंकि हम एक काम भी करें और वो काम सही तौर पर अदा ना हो सके तो वो फिर बड़ा मसला है उसके लिए। तो ये जानना ज़रूरी है कि वो काम सही तौर पर कैसे करना है। सबसे पहले रोज़े के हवाले से आपका सवाल था कि रोज़े की नीयत के हवाले से रमज़ान मुबारक के अय्याम में आप बाकायदा ज़ुबान से रोज़े की नीयत करना ये ज़रूरी नहीं है जी। आपके दिल में हो कि मैंने रोज़ा रखना है, बिल्कुल, और सुबह आप सहरी का टाइम उठ रहे हैं तो आप का वो खाना ही नीयत है, नीयत है, बिल्कुल यही नीयत है। बाकायदा उसके लिए अलग से ज़ुबान से दोहराना, कुछ कहना वो ज़रूरी नहीं है जी। तो यही नीयत है। अहम बात यहाँ नोट करने वाली ये है कि अगर किसी का कोई मसला है, यानी कोई बीमार है या कोई सफ़र में है, जैसे कि आपने अभी कुरान करीम के आयत मुबारक तिलावत की जी, उस हवाले से बात है कि कोई ये सोच रहा है कि मैंने रोज़ा नहीं रखना, रात को उसने ये सोचा कि मैंने रोज़ा नहीं रखना। अब सुबह सहरी का टाइम उसने कुछ खा लिया या रात को ही कुछ खाया हुआ था और सुबह फजर के बाद अब उसे ख्याल आया कि मैं रोज़ा रख सकता हूँ या मैं रोज़ा रख लूँ। यहाँ एक ये सवाल पैदा होता है। तो इसके मुतल्लिक़ हुक्म ये है कि उसका रोज़ा हो सकता है, वो रोज़ा रख सकता है। चाहे जाए कि दोपहर से पहले वो नियत कर ले, दोपहर से पहले यानी ज़वाल के वक्त से पहले वो नियत कर ले और उस वक्त तक उसने कुछ खाया पिया भी ना हो, यानी रोज़े के मुनाफी जो काम है वो उसमें से कोई काम भी ना किया हो। तो ऐसी सूरत में वो उसका रोज़ा हो जाएगा, वो रोज़ा रख सकता है, रोज़ा मुकम्मल कर सकता है। डॉक्टर मोहम्मद माविया साहब, जैसे कि मैंने प्रोग्राम के शुरू में जो आयत तिलावत की है उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने रिलीफ दिया है मरीज़ को और मुसाफिर को। तो अब हम देखते हैं कि हल्का सा सर में दर्द है या कोई हल्की सी बीमारी है तो इस पर रोज़ा छोड़ देते हैं, और दूसरी तरफ ये एक्सट्रीम है कि शदीद बीमार है, डॉक्टर मना कर रहा है लेकिन फिर भी कहते हैं नहीं जी मैं तो रोज़ा रखूँगा। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे। बिल्कुल, ये तो आपने हालात हाज़रा के मुताबिक सवाल किया है जी। ये दोनों यानी एक्सट्रीम लेवल की उनकी
اپروچ ہے، دونوں ہی باتیں حد سے تجاوز کی ہوئی ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں جو اس پر اجازت ملی اور رخصت ملی ہوئی ہے کہ جو بیمار ہو یا مسافر ہو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ روزہ پہلے تو بیمار کے حوالے سے یہ بات دیکھ لیں کہ بیمار اتنا زیادہ ہو کہ وہ سحری کرنے کے بعد افطار تک کا وہ وقت گزار نہ سکتا ہو، جی، اس کے لیے وہ وقت اس افطار کے وقت تک ٹائم گزارنا مشکل ہو۔ جیسے کڈنی پیشنٹ ہے یا شوگر کا مریض ہے، بالکل ایسے وہ اتنی دیر تک میڈیسن کے بغیر نہیں رہ اب سکتے یا ڈائبٹیز پانی کا کے جو بغیر نہیں مریض رہ ہو سکتے۔ اس کو جلدی بھوک لگتی ہے، جی، اگر وہ بہت زیادہ ایسی ہے اس کی کنڈیشن کے زیادہ ڈائبٹیز ہے تو اس کو تو جلدی بھوک لگتی ہے۔ جی بالکل۔ اور اس طرح کے لوگوں کو شوگر جب لو ہو جاتی ہے، ظاہر نہیں کچھ کھائیں پیئیں گے، شوگر لو ہو جاتی ہے تو وہ بڑی خطرناک صورتحال تک پہنچ سکتے ہیں۔ جی بالکل۔ ایسی صورت میں تو اجازت ہے، لیکن اگر فرض کرو کسی کو سر درد ہے، کسی کو تو ہلکا پھلکا بخار ہے یا کچھ اور اس قسم کا مسئلہ ہے یہ کہ اس کے باوجود بھی وہ سارا دن گزار سکتا ہے، یا پھر زیادہ سے زیادہ ڈاکٹر سے ہی پرمیشن لے لے، اجازت لے لے۔ ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ڈاکٹر اگر اس کی کنڈیشن دیکھ کر اسے کہہ رہا ہے کہ آپ روزہ نہ رکھیں تو ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ روزہ نہ رکھے، وہ روزہ چھوڑ دے، بعد میں جب سہولت ہو تو پھر روزہ رکھیں۔ اسی طریقے سے مسافر ہیں، اب مسافر کا معاملہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے روزہ اب تو سفر ڈاکٹر صاحب وہ اتنا آرام دہ اور اتنا کمفرٹ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے لیکن وہ لازمی قرار نہیں دیا ہوا، جیسے کہ نماز کا ہے کہ آپ نے لازمی نماز میں 2 ہی رکعت پڑھنی ہے، قصر نماز کرنی ہے، یہاں ایسا نہیں ہے۔ یہاں اگر آپ روزہ رکھیں گے تو اس کا ثواب آپ کو ڈبل ملے گا، جی آپ کو ثواب زیادہ ملے گا۔ اور اگر جس طرح کہ آج کل ہمارے پاس سفری سہولتیں ہیں جی تو ان حالات میں تو سب روزہ ترک کرنا کوئی وجہ نہیں ہے، جی، ان حالات میں آپ روزہ رکھیں۔ لیکن رعایت ہے، اگر نہیں بھی رکھتا تو گناہ نہیں ہے۔ جی ہاں بالکل، نہیں بھی رکھتا تو گناہ نہیں ہے، لیکن اگر وہ رکھ لیتا ہے تو اس زیادہ کا اچھی بات۔ اچھا اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بعد میں سستی ہو جاتی ہے، جی ظاہر ہے روزہ تو بعد میں آپ نے رکھنا ہے، ہاں، فائدہ تو من ایام اخر، بعد میں تو اس کی گنتی پوری کرنی ہے جی، تو بعد میں پھر سستی بھی ہو جاتی ہے۔ بہتر یہ کہ رکھا جب تک رکھنے کی گنجائش موجود ہے۔ دیکھیں پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ اونٹ پر سفر ہوتا تھا، گھوڑے پر سفر ہوتا تھا، اور گرمی میں جو سفر ہوتا تھا، اب آپ کوئی آدمی تپتی دھوپ میں اونٹ پر یا گھوڑے پر سفر کرے تو کیا حالت ہوتی ہے۔ لیکن اب تو لگژری گاڑیاں ہیں، اب تو ایئر کنڈیشن گاڑیاں ہیں، اور پھر دوسرا بات یہ ہے کہ ہم نے بہت لمبا سفر کرنا ہوتا ہے، وہ بھی 3 سے 4 گھنٹے میں ہو جاتا ہے، بالکل ایسے ہی ہے، تو وہ تو آرام سے پہلے تو پہنچ سکتے ہیں، آپ جا کر آرام کر سکتے ہیں۔ جی بالکل، آپ کی اگر تھکاوٹ ہو گئی ہے آپ اے سی والے کمرے میں جا کے آرام کریں، آپ کی پیاس والا بھی معاملہ حل ہو جاتا ہے۔ جی بالکل اس بالکل، لیے پھر روزہ رکھ لینا چاہیے، بہتر رکھنا بہتر ہے، اس میں رکھنا بہتر۔ اچھا، جو دوسری ایک آپ نے بات کی کہ شدید بیمار ہوتے ہیں ہاں جی، اور وہ روزہ اچھا ڈاکٹر بھی کہہ رہا ہے کہ روزہ نہ رکھو، نہیں جی میں تو رکھنا، ہماری مائیں حضرات ہیں ان کی عادت بنی ہوتی ہے تو ان کو گزارش ہی کر سکتے ہیں کہ آپ روزہ نہ رکھیں، بالکل، کیونکہ آپ کو جب شریعت اجازت دے رہی ہے، شریعت اجازت دے رہی ہے، پھر ڈاکٹر بھی کہہ رہا ہے تو اب آپ روزہ نہ رکھیں، تو بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ اسلام کی یہی تو خوبی ہے جی کہ وہ اتنی گنجائش دیتا ہے، تو یہاں پر بھی یہ ہے کہ اگر آپ کی کیفیت ایسی ہے تو آپ روزہ نہ رکھیں، بہتر۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، کچھ پیشنٹس ایسے ہوتے ہیں، فار ایگزامپل جیسے ڈائبٹیز ہے یا کڈنی کے ہیں یا بزرگی میں آ گئے ہیں، اب وہ ایک قسم کی مرض دائمی ہو گئی ہے اور یہ بھی امید نہیں ہے کہ آگے بھی کوئی جا کے کوئی اس کیفیت ایسی ہو جائے کہ روزہ رکھ سکیں، تو ایسے حالات میں آپ کیا کہتے ہیں کہ ان کو پھر کوئی اس کا کوئی فدیہ دینا پڑے گا یا اس بارے میں کیا ہے؟ جی ہاں بالکل، ایسے حضرات جو یعنی کہ اتنی بیمار ہیں کہ اب لگتا ہے کہ یہ بہتری کی طرف آنا کے امکان کم ہے جی، اور آگے ہے یعنی اتنا بڑھاپا آ گیا فرض کریں، تو ان کا فدیہ دیں آپ، ان کے روزے کے حوالے سے آپ ان کا فدیہ دے دیں، اور وہ طے ہے ہماری کتابوں میں، تو وہ دے دیں، غریبوں کو کھانا کھلائیں، تو آپ آگے چل سکتے ہیں۔ جی اچھا ڈاکٹر صاحب، سحری کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتائیں، سحری کے کیا احکامات ہیں اور سحری کی بڑی فضیلت بتائی گئی ہے۔ جی ہاں، یہاں تو ہم پہلے میں اس کے احکام کے حوالے سے میں بات کروں گا۔ جی، سحری کا جو وقت ہے وہ وقت جو ہمیں عام زبان میں ہم تہجد کا وقت کہتے ہیں، جی، یعنی آدھی رات کے بعد
نصف اللیل کے بعد کا جو وقت شروع ہوتا ہے وہ تہجد کا وقت ہوتا ہے، اور وہی سحری کا وقت ہے. اور سحری کا وقت کی ایک لیمٹ ہے، ایک حد ہے. اس وقت سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد فجر کا نماز کا وقت شروع ہوتا ہے. جی، فجر کی نماز کا وقت اس کے بعد شروع ہوتا ہے، پھر اذان ہوتی ہے فجر کی. تو اب ہمیں ایک بات یہ ذہن میں رکھیں کہ سحری کرنا سنت ہے، سحری ضرور کریں. جی بالکل. یہ نہ ہو اگرچہ روزہ ہو جائے گا کہ اگر ہم رات کو عشاء کے بعد کھانا کھا لیں اور پھر سوئے رہیں، فجر تک سوئے رہیں، فجر کی نماز پڑھیں، بس یہ کہ روزے کی نیت ہے روزہ رکھ لیں، روزہ تو ہو جائے گا، لیکن سحری کے ٹائم اٹھ کر سحری کے لیے کھانا کھانا یہ سنت ہے. تو لہٰذا یہی معمول ہونا چاہیے. بالکل. اور اس میں اہم ترین بات نوٹ کرنے والی یہ ہے کہ جو لوگوں کے ذہنوں میں ایک شبہ ہے کہ اذان تک ہمارے پاس وقت ہے، وہ بات ٹھیک نہیں ہے. اذان تو تب ہوتی ہے جب سحری کا وقت ختم ہو چکا ہوتا ہے اور فجر کا وقت شروع ہو چکا ہوتا ہے. جی، اذان تو یعنی اذان سے پہلے آپ اپنی سحری کے جو معاملات ہیں مکمل کر لیں. ہمارے ہاں عام جو اچھا، کوئی نوالا اگر ہاتھ میں ہے اور اذان ہو رہی ہے تو اس میں کوئی؟ دیکھو نا، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اذان تو ہوتی تب ہے جب وقت ختم ہو چکا ہے. جی. اور وہ وقت تو پھر ٹھیک نہیں ہے. جی. آپ یہ دیکھیں، یہاں دو باتیں ذہن میں رکھ لیں. یہاں تو ہمارے ہاں جیسے کہ بعض مساجد ہیں کہ اعلان ہو جاتا ہے کہ سحری کا وقت ختم ہو گیا. جی. اس وقت کا آپ ذہن میں رکھیں، اس وقت جو نوالا آپ کے منہ میں ہے وہ اس کو آپ نگل لیں، اسے آپ پورا کر لیں، بس وہ آخری ہے. اور اس کے بعد جب اذان ہو جائے تو اس وقت کھانا پینا. اسی طرح آپ کے پاس جو کیلنڈر ہے، آپ آن لائن بھی موجود ہے، پھر ہارڈ کاپی میں موجود ہوتے ہیں، اس کے اوپر جو ٹائم ہے وہ ٹائم آپ ذہن میں رکھیں. اس کے بعد کم سے کم 4-5 منٹ بعد، یعنی کچھ منٹ کے بعد فجر کی اذان ہوتی ہے. یہ جو درمیان کا 4-5 منٹ کا وقت ہے یہ سحری کا وقت نہیں ہے. اس وقت میں آپ کچھ کھا پی نہیں سکتے. اگر آپ جان بوجھ کر کھائیں گے تو آپ اپنا روزہ خراب کر رہے ہیں. جی بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب، آخر میں آؤں گا نماز تراویح کی طرف. جی. نماز تراویح ایک بہت بڑی عبادت ہے اور رمضان المبارک میں الحمدللہ ماشاءاللہ کہ پورا قرآن مجید پڑھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے. تو ایک تو روزے کا تراویح کے ساتھ کیا لنک ہے اور تراویح کی فضیلت کیا ہے؟ جی بالکل. ہمارے ہاں ایک بعض لوگوں کے ذہنوں میں ایک غلط فہمی ہے کہ تراویح روزے کے ساتھ کچھ کنیکٹڈ ہے، اس کا کوئی تعلق اس طرح ہے. اصل بات یہ ہے کہ رمضان المبارک کی جتنی بھی عبادات ہیں یہ مستقل عبادات ہیں. جی. ہر ایک کی اپنی حیثیت ہے. یعنی اس میں تراویح کی اپنی حیثیت، روزوں کی الگ سے اپنی حیثیت، نوافل صدقات کی، زکوٰۃ رمضان میں ادا کرنا، ان سب کی الگ الگ اپنی اپنی حیثیت ہے. جی. اگر فرض کرو کہ کوئی آدمی تراویح نہیں پڑھ رہا یا نہیں پڑھ سکا تو اس کا روزے پر کوئی اثر نہیں ہے. بالکل. اس کا روزے پر کوئی اثر نہیں ہے. یعنی یہ سمجھنا کہ تراویح پڑھو گے تو روزہ رکھنا ہوگا، یعنی روزہ رکھنے کے لیے تراویح شرط ہے، ایسا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے، شرط نہیں ہے. وہ اپنی جگہ ایک اس کی فضیلت ہے، روزہ اپنی جگہ پر، اپنی جگہ. بالکل. یہ بات ذہن میں رکھیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. باقی تراویح ایک عبادت ہے جو کہ رمضان المبارک کی خصوصیت ہے اور واجب نماز کی حیثیت ہے، سنت مؤکدہ کی حیثیت ہے. سنت مؤکدہ چونکہ واجب کے قریب ہوتی ہے، اور اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ قرآن کریم پڑھا جاتا ہے، قرآن کریم سنا جاتا ہے. رمضان المبارک کی ان تمام عبادات کا جو ثواب ہوتا ہے وہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے. بے شک. تو اس لیے ان عبادات کا اہتمام کرنا چاہیے، قرآن کریم کو سننا، کیونکہ باقی دنوں میں تو ہمیں موقع نہیں ملتا قرآن کریم سننے کا اور حافظوں کو قرآن کریم سنانے کا. تو رمضان المبارک موقع آیا تو قرآن کریم سننے کا بھی اور حافظوں کو سنانے کا بھی موقع آ جاتا ہے. اس کا اہتمام کرنا چاہیے. جی. لیکن یہ کہنا کہ یہ روزے کے ساتھ لازمی ہے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے. جی بہت بہت شکریہ محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد معاویہ صاحب، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے اور روزہ اور اس کے احکام کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو بہت مفید معلومات آپ نے فراہم کی. انشاءاللہ آپ کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. آپ کو اور بھی پروگرامز میں ہم زحمت دیں گے تو آپ تشریف لائیے گا. ناظرین کرام، روزہ اور اس کے احکام، اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد معاویہ صاحب ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے تھے. انہوں نے بہت عمدہ گفتگو فرمائی ہے. ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم ان باتوں پر عمل کریں اور اسی سے ہی ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل ہوگی. انہی الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان افتخار علی گیلانی کو ISP اسٹوڈیو سے اب اجازت دیجیے.
اللہ حافظ.